बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कातिलीन उस्मान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है और आज ये उसकी चौथी किस्त है। जिन्होंने पहली 3 किस्तें नहीं देखी वो जाकर पहली 3 किस्तें हतमन मुलाहज़ा करें, चूँकि गुज़श्ता से पेवस्ता हमारी गुफ्तगू है। एक पूरी जो सीरीज़ है वो इसी उसका महवर यही है कि हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले कौन अफराद थे, क्योंकि अहले सुन्नत कभी भी जुर्रत नहीं करते उनका बायोडाटा बताएं, उनके बारे में बताएं, बस उन्हीं अफराद का जिक्र करते हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन के साथी थे। अच्छा, अब डॉक्टर ज़ुबैर साहब खुद नाम ले रहे हैं ऐसे अफराद के, देखते हैं कि वो कौन थे और इंशाल्लाह हम भी उनका बायोडाटा आपकी खिदमत में रखेंगे। चलते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। बागियों की तादाद कितनी थी? बागियों की तादाद कोई 1000 के लगभग होगी। कहा यह जाता है या तारीखी रवायतों में कि मिस्र से कोई तकरीबन 600 लोग आए थे, और इसी तरह से जो है वो कूफा से कोई 200 लोग आए थे, और बसरा से कोई 100 के करीब लोग थे। अब मिस्रियों ज़्यादा मिस्र से थे। मिस्रियों के जो इमाम थे उनमें, यानी बागियों के इमाम थे खारजियों के, उनमें किनाना बिन बिशर का नाम आता है, इब्ने उदैस का नाम, इब्ने उदैस बलवी जो हम पिछले किस्त में इनका बता चुके हैं, अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी आता है, अमर बिन हमिक का नाम, आमर इब्ने हमिक तीसरी किस्त में बताया कि सहाबी थे आता है। इसी तरह कूफियों में अश्तर नखी का नाम आता है, बसरियों में हुकैम बिन जबला भी सहाबियों में से थे का नाम आता है। ये बड़े बड़े लीडर्स थे बागियों के सर। अच्छा जी, ये बड़े बड़े लीडर थे सहाबियों के, उनके सरगना थे। चलें जी, बहुत अच्छी बात हो गई। बागियों के जी 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 सहाबा बागियों के सरगना थे। आइए अब चलते हैं कि आपको मज़ीद इनके अहवाल पुरसी करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। मुलाहज़ा फरमाएँ किसकी जनाब किताब शेख अब्दुल्ला बिन शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मुख्तसर सीरत रसूल। अच्छा जी, वो कहते हैं जी सुम्मज तमल मुनहरफून अन उस्मान, वो लोग जो उस्मान से मुनहरफ हो गए थे, वह हासरूहु फ़ीदार ही बिलमदीना, उन्होंने उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। व अलल कूफ़ियीना, अब जो कूफ़ियों के जो सरबराह थे वो अश्तर नख़ी थे। मिस्रियों के इब्ने उदैस, अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस और अम्र इब्ने हकीम, ये गालिबन इबारत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वही तरतीब है जो डॉक्टर साहब ने पढ़ी है, क्यों उन्होंने इब्ने उदैस का नाम लिया, अम्र इब्ने हमिक का नाम लिया और बसरियों में हुकैम बिन जबला का नाम लिया। अच्छा जी, ये लोग थे, आपने इनके नाम जहन में रखने हैं और तीसरी किस्त में हम इनका बता भी चुके हैं। इन्होंने किया बड़ी ज़बरदस्त बात है। सुम्मा खारज मिन आखिर जुमआ खारज फ़ीहा फ़हसबूहु। आय हाय, देखें जनाब उस्मान जो उस वक्त खलीफा वक्त थे, और इस कदर आप कहते हैं कि सहाबा मौजूद थे। आते हैं जनाब ज़ारा की शहादत पे, आप कहते हैं जी कैसे हो सकता है उन्होंने दिफा ना किया हो, उन्होंने दिफा ना किया हो। यहाँ बताइए ज़रा, अब आपकी बारी है भाई। वो कहते हैं आखिरी जुम्मा था और जनाब उस्मान के ऊपर फ़हसब, उन्होंने जनाब पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हत्ता वाक़ा अलल मिंबर वलम यक़दिर अन युसल्लिया बिहिम, जनाब उस्मान मिंबर से नीचे आते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ा पाए और वहाँ से जाना पड़ता है उनको। फिर जनाब अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ नमाज पढ़ाते हैं लोगों को, फिर उनको भी इसी तरह मना कर दिया जाता है। वमानहुस्सलात, लोग मना करते हैं मस्जिद में आप भी नमाज नहीं पढ़ा सकते। वकान युसल्ली बिहिम इब्न उदैस तारतन, एक मरतबा इब्न उदैस पढ़ाता है नमाज। उसके बाद किनाना बिन बिश्र व हुमा मिनल खवारिज अला उस्मान, और ये उन अफराद में से थे, कौन? किनाना बिन बिश्र इब्न उदैस के, जिन्होंने उस्मान के ख़िलाफ़ खरूज किया। खूब, ये आपकी तायद की किसने? अब्दुल वहाब साहब ने। उसके बाद इसी किताब से देखें मुख्तसर सीरत रसूल, इसका तर्जुमा भी इन्होंने किया है, तारिक एकेडमी ने इसका तर्जुमा किया है। इसमें जब हम जाते हैं सना 33 के वाक़यात क्या हैं जी। इस साल अहले इराक़ ने हज़रत उस्मान का बुरे अंदाज में ज़िक्र करना शुरू किया। क्यों ज़िक्र करना, यानी यूँ ऐसा क्या हो गया था, उस्मान ने ऐसा क्या किया था? वो एक कुल्ली दास्तान है कि उस्मान की हम बिदअतों पे गुफ्तगू करें तो वहाँ से पता चलेगा कि बिलाखिर ये क्यों ख़िलाफ़ हो गए थे सारे सहाबा और दीगर अफराद। सईद बिन आमिर की मजलिस में तो उन्होंने आपकी बाबत नहायत खबीस तर्ज़ कलाम इख्तियार किया। सईद बिन आमिर ने उस्मान को उनके बारे में लिखा तो आपने हुक्म भेजा इन्हें शाम की तरफ जिलावतन कर दो, मुआविया के सुपुर्द करो, मुआविया इनको ठीक कर देगा। शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने इनके इकराम और तालीफ़ कुलूब में कोई कसर न छोड़ी भाई, ताकि ये ठंडे हो जाएं, उस्मान को बुरा भला ना कहें, और उन्हें नसीहत भी की। लेकिन उनकी तरफ से जवाब देने वाले ने नाशाइस्ता अंदाज़ इख्तियार किया और वो ख़ुद मुआविया को पै गए। अच्छा जी, आपने उन्हें फिर नसीहत फरमाई, लेकिन ये लोग अपनी जलालत, जहालत और शरारत में बढ़ते ही गए, और जब बाज ना आए तो हज़रत मुआविया ने इन्हें शाम से निकाल दिया। ये 10 आदमी थे जिनके नाम ये हैं कुमैल बिन ज़ियाद, ठीक है, वो जलीलुल कद्र सहाबी अमीरुल मोमिनीन के, जिनकी दुआए कुमैल भी पढ़ी जाती है। अश्तर नखी, मालिक इब्न यजीद, ये खैर इनका इश्तबा है। अलकमा बिन कैस,
جندب بن زہیر عامری، اور اس کے بعد آگے آتے ہیں عمرو بن حمق خزائی۔ تو یہ وہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، عثمان کو برا بلا کہنا شروع کیا اور نکال دیا گیا، فتنے کی اس آگ کو بھڑکایا بالکل اینڈ پہ جو لکھا ہے۔ ہاں جی، انہوں نے فتنے کی اس آگ کو بڑھایا جس میں حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ عمرو بن حمق خزائی صحابی رسول جن کی اقتداء آپ کو جنت لے جائے گی۔ اچھا جی، اب کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ شامل نہیں تھے۔ ایک نہایت سری روایت کہ جو یہ بتاتی ہے کہ جناب عثمان کو جب محاصرہ کیا گیا 40 دن تک جناب عثمان کو باغیوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، نہ معاویہ کی طرف سے کوئی بچانے آیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ داستان ہے، آئے تھے، خط و کتابت ہوئی تھی، ایک مقام پہ جا کے رک گیا۔ ظاہر بات ہے معاویہ کے کو اس میں فائدہ ملنا تھا کہ اگر عثمان قتل ہو جائیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے آ جائے گا، اور ملے بھی، ہاں اس حکومت لی بھی ہے اس نے، قصاص خصوص تو لیا نہیں ہے، حکومت لی ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان قصاص کے پیچھے نہیں تھا، حکومت کے پیچھے تھا۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ آیا اس وقت عثمان کے محاصرے میں شریک تھے یا نہیں تھے، جس طرح کے شواہد ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں چلتے ہیں جس کی جلد 4، اور مولانا محمد داؤد راز صاحب ہیں، یعنی خود اہل حدیث کے ہی یہ مترجم ہیں۔ حدیث نمبر 2778، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ گئے، بالکنی میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے باغیوں سے فرمایا، اب وہ کس سے، یعنی کس کو خطاب کر رہے ہیں جناب عثمان؟ باغیوں کو، ٹھیک ہے، ایک پہلے عنوان عام دیا، پھر بعد میں تھوڑی سی تخصیص بھی لگے گی۔ آپ نے باغیوں سے فرمایا، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، جو نبی کریم کے اصحاب ہیں ان باغیوں میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عام کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر خاص کو لے آئے۔ باغیوں سے پوچھتا ہوں، ان میں بالخصوص جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ان کو میں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں جب رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بئر روما کو کھودے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے۔ یعنی حضرت عثمان ان صحابیوں کو بتا رہے ہیں، دیکھو میرے بارے میں رسول اللہ نے بڑا کچھ فرمایا ہے، میرے فضائل ہیں، یہ تم یہ نہ کام نہیں کرو، تم محاصرہ کیے ہوئے ہو میرے گھر کا، ورنہ وہ کیوں ان کو، یعنی باغیوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور خصوصاً صحابہ کو کہ تم لوگوں نے تو رسول اللہ سے سن رکھا ہے نا، اگر تابعین نے نہیں سن رکھا، اگر صحابہ کی جو اولاد مارنے کے لیے آئی ہوئی ہے انہوں نے نہیں سن رکھا، تم تو صحابی رسول ہو، تم تو رسول اللہ نے یہ روایات سن رکھی ہیں، تم تو باز آ جاؤ کم سے کم بھائی۔ اچھا، اب ایک شخصیت کہ جو قتل عثمان میں جس کا ایک کلیدی کردار تھا، جس کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، چونکہ پچھلی قسط میں ہم حکیم بن جبلہ کے بارے میں بات کر چکے، عمرو بن حمق خزائی کے بارے میں بات کر چکے، عبد الرحمن بن ادیس بلوی کے بارے میں بات کر چکے، اور زہیر بن خرقوس کے بارے میں بات کر چکے، وہ ہم دکھا چکے ہیں کہ یہ سارے صحابہ تھے، مزید ان کا بھی آگے ذکر آتا رہے گا، لیکن آج ایک اور جدید صحابی کا آپ کی خدمت میں ذکر کریں۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی مکتبہ رحمانیہ نے اس کو اردو کے ساتھ چاپ کیا ہے۔ جہجہ بن سعید، جہجہ بن سعید جو ہیں، دیکھیے گا جناب، توجہ کرنی ہے، بڑا دلچسپ صحابی ہے، صحابی کا نمبر ہے 1246، بقول بعض ابن قیس اور بقول بعض ابن مسعود غفاری کے حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک تھے، یعنی بیعت رضوان کا ایک صحابی جہجہ ابن سعید اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا تھا بالآخر۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ خود جہجہ بن سعید جو ہیں، یہ آیا ایسی، انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ اچھا جی، ملاحظہ کیجیے، روایات ہیں، کتاب ہے المدینۃ النبویہ، پہلے ہم یہ کتاب دکھا دیں آپ کی خدمت میں جی، کتاب اخبار المدینۃ النبویہ ابن شبہ کی، اور اس پہ تحقیق کس کی جناب؟ عبداللہ بن محمد بن احمد دویش کی۔ اب اس میں ہم مجلد الثالث جزء ثالث میں جب ہم اس میں جاتے ہیں تو صفحہ نمبر، پہلے صفحہ نمبر دیکھ لیں، صفحہ نمبر 332 سے ماجرا شروع ہو رہا ہے کہ جب ممبر پر عثمان جاتا ہے، حسبت الناس، لوگ جو ہیں حسبہ الناس، لوگ پتھر پھینکنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، جب عثمان ممبر پر جاتا ہے تو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقام الرجل من بنی غفار، ایک شخص بنی غفار میں سے، کیا اس کا نام کیا تھا جناب؟ ابھی آپ کو بتایا تھا، یقال لہ الجہجہ، الجہجہ غفاری، بنی غفار میں سے ایک شخص جہجہ، فقال، اس کیا کہتا ہے؟ واللہ لا نغربنک الی جبل الدخان، یعنی ہم تجھے جو ہے وہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے، دخان کی طرف نکال، جبل دخان کی طرف، یعنی تجھے ہم تبعید کر دیں گے، تجھے، وہی ترجمہ ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ عثمان کو کہہ رہا ہے کون؟ جہجہ غفاری، بیعت رضوان کا صحابی۔
اچھا جب عثمان نیچے آیا فلما نازل حیل بینہ بین الصلاۃ، اس نے کہا اچھا اب نماز نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں، یعنی نماز پڑھانے لگے ہو نا، یہ کام بھی نہیں کرنے دوں گا. فصلی للناس، پھر کس نے نماز پڑھائی؟ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے نماز پڑھائی. اچھا اگلی سند کے ساتھ پھر یہ روایت آتی ہے. سند کا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو حل کر کے جاؤں گا، ایسے نہیں آپ کہیں گے بھائی ضعیف روایتیں دکھا رہے ہیں. ان جہجہ الغفاری تناول عصا عثمان، عثمان کا عصا چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عثمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہو یخطب الناس علی المنبر، جب عثمان ممبر پر خطبہ دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، جہجہ غفاری بیت رضوان کے صحابی آتے ہیں، اس سے عصا چھین لیتے ہیں، فکسرھا برکبتہ، اور اس کو اپنے ایسے پاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، جیسے آپ نہیں لاٹھیاں توڑتے، ایسے پاؤں کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس صفحے پہ، اس سے اگلے صفحے پہ. وقام جہجہ ابن سعد الغفاری وکان ممن بايع تحت الشجرہ، جہجہ غفاری ان افراد میں سے تھا کہ جس نے بیعت رضوان کی تھی. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں کہ جو بھی بیعت رضوان میں تھا اللہ ان سے راضی ہو گیا، عدالت صحابہ ثابت ہو گئے، سارے صحابہ جنتی ہو گئے. اب دیکھیں جنتی صحابہ آپ کے کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ قال نحملک علی شارف جربہ ونلحقک بجبل الدخان، ہم جو ہے وہ تجھے یہاں سے نکال دیں گے اے عثمان، تجھے مدینے سے نکال دیں گے، جبل دخان کی طرف تجھے شہر بدر کر دیں گے. اچھا اس کے بعد ایک گالی انہوں نے لکھی لست ہناک الا ام لک، اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ ان کے مولویوں سے پوچھ لیجئے گا. وتناول جہجہ، اب جہجہ نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کا عصا چھین لیا. کانت وہ عصا فی ید عثمان، جو عثمان کے ہاتھ میں تھا، عثمان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اور کہتے ہیں واہ یا عصا رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا عصا تھا. بھائی عثمان سے اس قدر صحابہ متنفر ہو چکے تھے، وہ نہیں دیکھ رہے تھے بھائی اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا ہے. آج تو رسول اللہ کے لوگ بال بھی جو ہے نا وہ بادشاہ مسجد میں پڑے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ منسوب ہے، فلاں چیز منسوب ہے، اور آپ اتنی قدر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کیا کرتے تھے. جناب جہجہ غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے کیا کیا؟ عصا چھین لیا اور فکسر علی رکبتہ، اور اپنے ایسے ٹانگ سے اس کو توڑ دیا. اگلی ان جہجہ داخل علی عثمان، جہجہ جو ہیں وہ عثمان کے پاس آتے ہیں. فن تادا عصا، اس سے عصا چھین لیتے ہیں، عصا النبی، عصائے نبی چھین لیتے ہیں. اچھا اور کیا وہی فکسر علی رکبتہ، اور اس کو اپنے پاؤں سے توڑ دیتے ہیں. نیچے محقق صاحب کہتے ہیں رجالہ ثقات الا انہ مرسل ولکن یقوی ما قبلہ والحاصل، یعنی یقوی بعضها بعضا، کیونکہ اس قدر اسناد کے ساتھ یہ جہجہ غفاری کی روایات نقل ہوئی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں. اور دہیج صاحب کہتے ہیں کہ ان قصۃ جہجہ صحیحۃ، اور جو جہجہ کا قصہ ہے یہ صحیح ہے بھائی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہجہ نے جو عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا، اس کا عصا توڑ دیا اور نماز نہیں پڑھانے دی وغیرہ وغیرہ، یہ صحیح قصہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں تک پتہ چلا کہ جناب ایک اور صحابی جہجہ غفاری جو ہیں وہ عثمان کے اس میں شریک تھے، لوگوں کو بھڑکانے میں، اور عثمان کے خلاف تھے. اچھا اب اس کی مزید تائید جو ہے وہ ہم ایک اور کتاب سے لیتے ہیں، مرویات غزوۃ بنی مصطلق. یہ دیکھیے گا کہاں سے چھپی ہوئی ہے بھائی، اوہ ہوئے المملکۃ العربیہ السعودیہ الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کی. اچھا جی اب محققین نے وہاں کے کیا ہے جی، صفحہ نمبر 183 پہ کیا لکھا ہے؟ وکان جہجہ من المتعلبین علی عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان پر لوگوں کو ابھارنے والا. ٹھیک ہے، مالک اشتر کے تو آپ اس طرح مالک اشتر کی اتنی ساری آپ نے عبارتیں نکالیں کہ البا علی عثمان، البا عثمان، عثمان کے اوپر لوگوں کو ابھارنے والا تھا. بھائی یہ والے صحابہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ سب کا بتائیں، ایک ایک کا بتائیں. وکان جہجہ من المتعلبین علی عثمان ابن عفان وانہ قام علی عثمان وهو علی المنبر فاخذ عصاه وكسرها، کہ وہی قصہ جو ہم نے بیان کیا کہ جہجہ غفاری جو ہیں انہوں نے عثمان سے اس کا عصا لے کر توڑ دیا جب وہ خطبہ دے رہے تھے. تو یہاں تک ناظرین ایک اور جلیل القدر صحابی، ایک جنتی صحابی، بیت رضوان کا صحابی، کیا آپ کو بتلایا کہ قاتلین عثمان میں سے تھا. ٹھیک ہے، اور ایک اور صحابی جو انہوں نے ذکر کیا تھا عروہ بن جعد تھا، وہ بھی دیکھیں وہ کون تھا. ملاحظہ کریں الاصابہ فی تمیز صحابہ، ایک اور صحابی عروہ بن جعد.
عروہ بن جعد بھی کیا ہے؟ صحابی. الاصابہ میں آپ نے ملاحظہ کیا جو ابن حجر اسقلانی صاحب نے صحابیوں کے اوپر کتاب لکھی، اس میں کہا کہ ایک عروہ بن جعد بھی ہے. ان کی کئی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ سے یہ احادیث بھی نقل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور یہ کس میں سے تھے؟ قاتلین عثمان میں سے تھے، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا. اور وہ ہم آپ کی خدمت میں دکھا چکے ہیں کہ عروہ بن جعجہ جو ہیں وہ عثمان کو قتل کرنے والوں میں سے تھے. تو ناظرین، یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور آج کی جو یہ قسط ہے اس کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید قاتلین عثمان پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.